मेरे मोहतरम व्यूअर्स को याद होगा कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ अपने दौर में एक बार भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के घुटनों पर झुक गए थे। ये जो है ना वो आगरा का सीन था और उन्होंने मुज़ाकरात, ताल्लुकात और वर्किंग रिलेशनशिप के लिए भारत की तमाम शराइत मान ली थी। उस दौर में भी वजारत इत्तलात ने हुकूमत के तमाम जायज और नाजायज कामों की जस्टिफिकेशन के लिए टूट टट्टू मज़ामीन निगारों और कालम नवीसों का एक खुफिया स्क्वाड बना रखा था, जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं। ये स्क्वाड जनरल साहब की हर सियासी हमाकत को इस्लामी शक्ल देने की कोशिश करता था। जनरल साहब की भारत के सामने इस फिक्री पसपाई को इस खुफिया स्क्वाड ने सुलह हुदैबिया करार देना शुरू कर दिया था। इन लोगों का कहना था जनरल परवेज मुशर्रफ सैयदजादे हैं, चुनाचे उन्होंने भारत की तरफ सुलह का हाथ बढ़ाकर हुदैबिया के मुआहदे की याद ताज़ा कर दी। इन हजरात का कहना था पाकिस्तान आज उसी सूरत हाल से गुजर रहा है जिसमें 1400 साल पहले मदीना मुनव्वरा की रियासत मुब्तला थी। चुनाचे जनरल परवेज मुशर्रफ ने भारत को मुज़ाकरात की दावत देकर वक्त हासिल कर लिया है। हम अब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए तैयारी करेंगे, अपने आप को मजबूत बनाएंगे और फिर फतह मक्का की तरफ बढ़ेंगे। खट्टा मीठा चूरन, कुरकुरे, 78 साल वगैरह वगैरह। जनरल मुशर्रफ के कलमी सिपाही जब इस किस्म के मज़ामीन लिख रहे थे तो मैंने जनरल साहब के एक मुशीर से अर्ज किया, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया हुक्मरानों का इस्लाम सिर्फ सुलह हुदैबिया से क्यों शुरू होता है और इसी पर आकर क्यों खत्म हो जाता है। उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने अर्ज किया, जनाब हम क्यों भूल जाते हैं हुदैबिया से पहले ग़ज़वा खंदक भी था, ग़ज़वा उहद भी था और बदर के मैदान भी थे। ये इनके काम के नहीं है। लड़ना, मरना, मुकाबला करना बड़े बड़े कुफ्फार का, उतबा, शेबा, वलीद, बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप, इनका सामने करना। वो बाहर निकलकर पुकारते थे कि आओ, और अगर उनके स्टेटस का बंदा न जाता ना तो वो माइंड करते कि हमारे स्टेटस का बंदा आए। मैं इतना बड़ा सरदार हूं और कोई हवालदार आ रहा है या कोई फौजी आ रहा है, मेरे म्यार के मुताबिक बंदा आए। तब हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब वो बाहर निकलते या अली इब्ने अबी तालिब वो सफों से नमदार होते कि अब स्टेटस ठीक है, बनी हाशमी आए हैं। तो अब वो तो सुलह हुदैबिया, क्योंकि इनका सुलह हुदैबिया आजकल आप देख रहे हैं आवड़ियां जावड़ियां। जी जनाब, हम क्यों भूल जाते हैं सुलह हुदैबिया से पहले ग़ज़वा खंदक भी था, ग़ज़वा उहद और बदर के मैदान भी थे। बेसरो सामानी, पेट पर 2-2 पत्थर, एक एक खच्चर और 4-4 मुसाफिर, दूध का एक प्याला, 2 खजूरें और 48-48 घंटों का दिन भी था। 2-2 खजूरें। अब 2-2 DHA में बंगले हैं, एक खच्चर पे 4-4 मुजाहिद। अब एक फार्म हाउस में 2-2 बंदे हैं, रात को महफिलें सजती हैं। ठीक हो गया जी। सहरा की तपती रेत और आहद आहद की आवाजें भी थीं। ऊंट की ओजड़ी में गुम सजदे
اور سر پر کافروں کی پھینکی گندگی بھی تھی. اونٹ کی اوجڑی پھینکی جاتی، گندگی پھینکی جاتی، وہ بھی تھا. صرف صلح حدیبیہ نہیں تھا، راستے میں کانٹے بھی تھے. ام جمیل، ابو لہب کی گھر والی، جس کے ذمے یہ کام تھا، وہ بہت محنت کرتی کانٹے چننے پہ اور آ کر بچھاتی. جی، اور اپنوں کے برسائے کوڑے بھی تھے. کیا یہ اسلام نہیں تھا؟ یہ اسلام نہیں تھا. پوپ لیو جہنم میں جائے گا. پوپ لیو جو کہہ رہا ہے کہ دنیا پر ظالموں کی حکومت ہے، جو جنگ کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن مکہ کا امام کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے، کیونکہ ظالموں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے. یہ اللہ سونے کے فیصلے ہیں. بہرحال جی، یہ اسلام نہیں تھا. کیا یہ سنت نہیں تھی؟ اور حکمرانوں کو یہ سنت اور یہ اسلام کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ غزہ میں، لبنان میں جنرل صاحب کے مشیر خاموش رہے. میں نے عرض کیا، جناب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اسلام کے وسیع دسترخوان سے اپنی اپنی مرضی کا لقمہ اٹھا لیتے ہیں اور اسے پورا اسلام بنا کر پیش کر دیتے ہیں کہ یہی اسلام ہے. ہم جب یہودیوں سے قرضہ لیتے ہیں یا ہمارا دل اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے مچلتا ہے، تسلیم کرنے کے لیے، باجوے کا، مشرف کا، عاصم منیر کا، تو ہم فوراً یہ دلیل دے دیتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. مثال موجود ہے، لہذا ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے. یہ آیا نہیں، لایا گیا ہے. جی، ہم جب بھارت کی بالادستی تسلیم کرنے لگتے ہیں، جب ڈیم نہیں کھلوا سکتے، جب پانی نہیں کھلوا سکتے، تو ہم اپنی کمزوری کو فوراً حدیبیہ کی سنت قرار دے دیتے ہیں، حدیبیہ کی. اور ہم جب جمہوریت کی بساط لپیٹنے لگتے ہیں، جب جرنیل قبضہ کرنے لگتے ہیں، تو ہم فوراً پارلیمانی نظام کو خلاف اسلام قرار دے دیتے ہیں. اشرفی تیار بیٹھ ہوتا ہے، مفتی منیب تیار بیٹھ ہوتا ہے، تقی عثمانی تیار بیٹھ ہوتا ہے. آج کاکول میں حلف لیا جا رہا تھا نوجوان افسروں سے، اور پورے کاکول میں آواز گونج رہی تھی، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، کبھی سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، کبھی الیکشن کے ڈبے نہیں چراؤں گا، کبھی لوگوں کا مینڈیٹ نہیں چراؤں گا، کبھی افسروں کے ناجائز احکامات نہیں مانوں گا، اپنے حلف کی پاسداری کروں گا. وہ حلف اٹھا رہے تھے، بس کل آنے کی دیر ہے یونٹوں میں، پھر آپ دیکھیں گے. جی، تو ہم خلاف اسلام قرار دے دیتے ہیں. جس نے بھٹو کو ووٹ دیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا، بے نظیر وزیر اعظم بنی، تو عورت جو ہے، عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے. مکھیہ منتری جو نواز شریف کی کڑی ہے اس کی جائز ہے. یہ ہے ڈنگ ڈونگ ببل. ڈنگ ڈونگ ببل جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو گوت میرے منہ میں ہوتی تھی، یعنی کھینچتے جائیں، یہاں سے پکڑیں اور ایک بندہ ڈنگ ڈونگ ببل کو کھینچتا جائے گلی کو. یہ ہے اسلام. یعنی یہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، معاذ اللہ، میں وہ اسلام جو اوریجنل ہے وہ نہیں، کہ یہ جو انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے. 500 لو مرضی نہیں حدیث گھنو، مرضی نہیں آیت گھنو، یہ سے گھننی ہے گھنو، تیار بالکل فوٹو کاپیاں پہیاں نے نہیں الماریاں کٹ کے تو آکو مار تو نہیں گھنو. عمران یہودی جانتے اللہ، عمران گولڈ سمتھ پروجیکٹ ہے گھنو، وہ ڈیرے والا مولوی 1.5 ٹن کا وہ جھوٹا کذاب، وہ ساری زندگی عمران کو یہودی جانٹ کہتا رہا، مفتی محمود کا بیٹا، اور پھر کہتا ہے کہ وہ سیاسی بیان تھا. داڑا دیکھا اس کا؟ وہ سیاسی بیان تھا. کسی کی عمر کو، زندگی کو خطرے میں ڈالنا، وہ سیاسی بیان تھا. ان لوگوں کے ساتھ واسطہ ہے، ان سے کیا گلہ کرنا. بہرحال
اور یہ فرمانا شروع کر دیتے ہیں اسلام میں الیکشن کمیشن ووٹ اور ووٹر لسٹیں کہاں تھی انصار بات ہی آ جاتا ہے کہاں تھی. یہ ہماری حالت یہ ہے اس ملک میں جب کوئی زور آور دولت مند یا بااختیار شخص دوسری شادی کرنے لگتا ہے تو وہ اسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈکلیئرڈ کرتا ہے. سنت ہے جی, سنت. مخصوص سنتے ہیں پلیٹ صاف کرنا مولوی کی, دوسری شادی کرنا, پہلے بچے گلیوں میں پیروانے پھر رہے ہیں, ان کے چپل نہیں ہیں, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, لیکن دوسری شادی کرنا سنت ہے. وہ ٹھیک ہو گیا. اور کوئی اس سے نہیں پوچھتا جناب یہ درست ہے اسلام میں دوسری تیسری اور چوتھی شادی کی گنجائش موجود ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. اسلام میں الیکشن کمیشن نہیں تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ بھی کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ بھی فرمایا تھا. لیکن نعوذ باللہ کیا سنت کا سلسلہ یہاں پر آ کر رک گیا تھا؟ یہ کرنے کے بعد بس ختم. اور نعوذ باللہ کیا اسلام دوسری تیسری اور چوتھی شادی پر آ کر ختم ہو جاتا ہے؟ بات اسلام ختم, شادی کر لی اسلام ختم. نہیں ہوتا. یہ تو اسلام کا اشاریہ 0 0 0 0 اور 0 ایک بھی نہیں ہے. اشاریہ 0 0 بھی نہیں ہے یہ اسلام اور سنت ان کے علاوہ ہیں, لیکن ہم صرف اپنی مرضی کا اسلام پسند کر لیتے ہیں, مرضی کا. جلال صاحب کے مشیر نے کہکا لگایا اور سگریٹ کا کش لے کر بولے, میں صدر کو اچھی طرح جانتا ہوں, وہ ان چیزوں پر یقین نہیں کرتے. یہ تو آپ کے بھائی بند ہیں جو جنرل صاحب کے لبرل خیالات کو اسلام کے سانچے میں ڈھالتے رہتے ہیں. جنرل صاحب تو یہ بھی بھول چکے تھے کہ وہ سید ہیں. یہ تو بھلا ہو انصار عباسی کا, منیب فاروق کا اور آپ کے صحافی ٹوٹوں کا, جنہوں نے انہیں بڑی مشکل سے یاد کرایا کہ پانڈے جی کمال کرتے ہیں, یہ ہمارے سید زادے ہیں, سید زادے, اور اسلام میں ان کا بڑا مقام ہے, بڑا مقام ہے اسلام میں ان کا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہکا لگایا, دھواں چھوڑا اور ہماری ملاقات کا وقت ختم ہو گیا. گڈ ہو گیا, ٹھیک ہے. آگے سنو. یہ صرف جنرل پرویز مشرف کی تکنیک نہیں تھی, آپ کہیں کہ یہ اس کی خالی ٹیکنیک تھی یا وہ ٹھگ تھا, بلکہ پاکستان کی تمام حکومتیں اور حکمران اپنے ہر فیصلے کو اسلام کے ذریعے جسٹیفائی کرتے ہیں. سب سے جو مجبور ہے, جو مسکین ہے, وہ اسلام ہے. یا پھر نظریہ پاکستان, ملکی مفاد, آئین اور عوامی مطالبے کے ذریعے. آپ کو رپورٹ دی نا کہ 321 بچوں کو 10 دفعہ ایک سرنج لگانے کے بعد ایڈز ہو گیا ہے تونسا میں. پنجاب حکومت نے پتہ کیا ہے, کیا کہا ہے, یہ ملک کے خلاف سازش ہے, ملک کے خلاف سازش. ہائے پاکستانیوں, ملک کے خلاف سازش ہے. ایڈز ہو کیا ہے؟ 321 بچوں کی تصویریں موجود ہیں, بی بی سی ورلڈ نے پوری ڈاکومنٹری کر دی ہے. ملک کے خلاف سازش ہے یہ 321 بچوں کا ایڈز ہونا. ٹھیک ہے. یہ کھیل پاکستان میں اتنی بار کھیلا اور دہرایا گیا ہے کہ اب جب بھی کوئی سیاستدان یا حکمران اسلام, قرآن, حدیث یا سنت کا نام لیتا ہے یا وہ نظریہ پاکستان, ملکی مفاد, آئین اور عوامی مطالبے کا ذکر کرتا ہے تو لوگوں کی ہنسی نکل جاتی ہے. کمال کرتے ہیں پانڈے جی, لوگوں کی ہنسی نکل جاتی ہے. یار صحیح فدو لگا ہے نا. ایک اور سید آج کل, یہ پہلے جب ڈی جی آئی ایس آئے تھے, کور کمانڈر گجرانوالہ تھے,
تو اس وقت سید نہیں تھے، اس وقت ساتھ دیان یعنی ہوں کڑائی والن اس وقت وہ ساتھ دیان. پھر انہوں نے بتایا کہ سر آپ تو کربلا سے بچے ہوئے ہیں، ادھر آپ بچ گئے تھے اور آپ ادھر پہنچ گئے. بہرحال جی، تو ہنسی جو ہے نا وہ اب جو ہے نا وہ آتی ہے جب یہ کھیل جو ہے وہ دوبارہ کوئی کھیلتا ہے. قوم آج تک جس طرح حکمرانوں کے اسلام کا تعین نہیں کر سکی کہ ان کا اصل اسلام ہے کیا، بالکل اسی طرح یہ وسیع تر ملکی مفاد، آئینی ذمہ داری اور عوامی مطالبے کا فیصلہ بھی نہیں کر سکی کہ قومی مفاد کیا ہوتا ہے، عوامی مفاد کیا ہوتا ہے. پہلا گولہ چلایا امریکہ نے، پیٹرول لے گئے 458 پہ، پھر قوم کو پھدو لگایا 322 پہ لے آئے. اب 30% قیمتیں گر گئی ہیں، کوئی 1 روپے بھی سستا نہیں کیا. لگا ہوا ہے، ملکی مفاد ہے. صرف ایک بات یاد رکھنی ہے، ایک بات، میرے کو ڈانگن لگن سوٹے لگن جرنیلوں کا اور پاکستان کا یا ملکی مفاد، یہ ایک ہے ہی نہیں. یہ ایک نہیں ہے کہ ان کا مفاد اور پاکستان کا مفاد دیکھو. نہیں 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 نہیں، اپنی نوکری کرنی ہے جی، نوکری کرنی ہے، جو ذمہ ملا ہے، جو کام ذمہ لگا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے، بہرحال ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکی قوم، لیکن قوم اس فیصلے پر پہنچ چکی ہے کہ حکمران کلاس کا ہر وہ فیصلہ جس کا براہ راست فائدہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے خود کو، وہ بعد ازاں ملکی مفاد، آئینی ذمہ داری اور عوام کا پرزور مطالبہ ثابت ہوتا ہے. بعد میں آئینی ذمہ داری یعنی مینڈیٹ پہ قبضہ کر لیا گیا، ملک پہ قبضہ کر لیا گیا، اب ملک چلانا آئینی ذمہ داری ہے جنرل پرویز مشرف کی. 17 سیٹوں کے ساتھ ایک چپڑاسی چاپلوس لوہار وہ وزیر اعظم بن گیا، اب اس کی آئینی ذمہ داری ہے. میر شرافت سے بری طرح پہلا الیکشن ہارنے والی نواز شریف کی کڑی، وہ اب آئینی ذمہ داری ہے پنجاب اس کی. قبضہ کر کے ہمیں باہر نکال دیا ہے، ہمیں باہر نکال دیا ہے گھر سے، ہمارے گھر پہ قبضہ کر کے ہمیں باہر نکال دیا ہے. ہم سامان سمیت باہر بیٹھے ہیں تابش ہاشمی کے بقول، اور یہ جو ساتھ والے 2 پڑوسی لڑ پڑے ہمارے، یعنی مکان ہمارا تھا، ان کی صلح کرا رہے ہیں. اب ہم ان کی تعریفیں کریں کہ دیکھیں جی صلح کرا رہے ہیں، ہمارے مکان میں بیٹھے ہیں، ہمارا سامان باہر پڑا ہے، سامان باہر پڑا ہے، یہ صلح کرا رہے ہیں. اب ان کی آئینی ذمہ داری ہے، آئینی. دیکھا ہے کہیں دنیا میں؟ بہرحال یہ حقیقت اس قدر ٹھوس شکل اختیار کر چکی ہے کہ جو ہی کسی وزیر، مشیر یا سفیر کی زبان سے عوامی مفاد یا قومی مفاد کا لفظ نکلتا ہے تو لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں اس کا مطلب سفیر، مشیر، جنرل یا وزیر کا ذاتی مفاد ہے. یہ سمجھ گئے نو؟ جب یہ عوامی مفاد کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے رمزی کلارک نے کیا کہا تھا، ڈالر دے ماں گھنے جو انہیں دھیڑ گھنے جو انہیں پھوپھی گھنے جو انہیں ماسی لے جو ڈالر سٹو. او بھائی ڈالر سٹو تو ساں. کل پرسوں امریکی سفیر کو جفیاں ڈال رہا تھا مولوی فضل الرحمان، امریکی سفیر کو، وہ اس کے گھر گیا ہوا تھا امریکی سفیر فضل الرحمان کے. اندازہ کریں تو جب بھی یہ کہیں قومی مفاد، عوامی مفاد، پاکستانی مفاد، آپ حکومت کے تازہ ترین فیصلے ہی کو لے لیجئے اور وہ فیصلہ ہے لوڈ شیڈنگ کا، بدترین لوڈ شیڈنگ کا. تیل نہیں ہے، آئی پی پیز کو پیمنٹیں کرنی ہے، اربوں اور کھربوں روپیہ ان کو دینا ہے، لہذا قوم بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرے. بچوں کے 9ویں کے اور 10ویں کے امتحان جاری ہیں، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی رول نمبر سلپس آ چکی ہیں، لیکن قومی مفاد یہ ہے، عوامی مفاد یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائیہ تھوڑا لمبا ہو گیا. میرا نام محمود نادی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 18 اپریل
2026 کی جو ہے وہ ڈیٹ ہے، اور دن بھی آپ جانتے ہوں گے کہ آج ہفتے کا دن ہے، آپ لوگوں کا آف ہوگا، ویکینڈ ہے۔ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کا ویکینڈ جو ہے وہ اچھا گزرے، آپ ریلیکس رہیں۔ کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، ویلاگ کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ ایران نے جو ہے وہ پھر آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ یہ ایران کی ہم نے بڑی تعریف کی، ہم نے ایران کو بڑا سپورٹ کیا، پوری قوم نے سپورٹ کیا۔ اگر پاکستانی قوم ایران کے حق میں کھڑی نہ ہوتی نا، تو آپ یقین کریں کہ پاکستانی جرنیل وہ کب کا امریکہ اور سعودیہ کے ساتھ مل کر ایران پہ حملہ کر چکے ہوتے۔ پاکستانیوں نے بڑی قربانی دی، 20-25 نوجوان، وہ جس دن علی خامنہئی شہید ہوئے اس دن ان کو گولیاں ماری گئی، شیعہ علماء کو بلا کے ڈانٹ ڈپٹ کی گئی۔ تو پاکستانی پوری قوم نے، سنی شیعہ کوئی اس میں فرق نہیں تھا، انہوں نے بڑی جو ہے وہ ایران کی حمایت کی۔ ایران نے خوبصورت جنگ لڑی، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اب کچھ جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران، ٹرمپ تو جھوٹ بول رہا ہے، یورینیم ہمارے حوالے کی جائے گی، آبنائے ہرمز کھل گئے اور ہماری یہ ہوگا، ہمارا وہ تو ہے جھوٹ ہے، سرٹیفائڈ جھوٹ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ ایران بھی جو ہے نا وہ لاپرواہی کر رہا ہے۔ ایک تو ایران یہ کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ ہم پہ پکا کر رہا ہے، عاصم منیر کو بھی ہم پہ پکا کر رہا ہے ایران، عاصم منیر کو، اور شہباز شریف کو بھی ہم پہ ایران پکا کر رہا ہے۔ اتنا ان کی گڈی چڑھا رہا ہے، اتنی گڈی چڑھا رہا ہے ایران ان کی کہ ان کو پکا کر رہا ہے ہر اخبار، ہر اس میں۔ حالانکہ پیغام ہے امریکہ کے، ایران کو بھی پتہ ہے، ایران کو بھی پتہ ہے کہ امریکہ کے پیغام ہے ڈاکی ہیں، لیکن ایک تو ایران ان میں غیر ضروری ہوا بھر رہا ہے، غیر ضروری۔ ادھر سے وہ جھوٹا شخص ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا جب ہفتے کا اختتام ہوتا ہے تو جو ہے نا وہ دھمکیاں 20 منٹ پہلے لوگ لگاتا ہے، 20 منٹ پہلے پیسے، جنگ رک گئی یہ وہ، اور لوگ اربوں کما لیتا ہے۔ اراکچی کا صبح ویلاگ میں نے بتایا کہ 3 ٹریلین جو ہے نا، 3 ٹریلین لوگوں نے کما لیا ڈالرز اراکچی کے ٹویٹ سے۔ اب تو مجھے لگتا ہے ایران بھی اس میں شامل ہے، یعنی ایران بھی کچھ زیادہ آپے سے باہر ہو رہا ہے۔ معاہدہ ہو گیا، نہیں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ادھر باتیں ادھر باتیں، پھر مکر گیا۔ اور خاص کر ہفتے کے اینڈ پہ، پھر ہفتے کے شروع میں امیدیں دلانا شروع کر دی۔ اور بھائی بیٹھیں، کوئی مذاکرات کریں، کوئی پکی بات کریں، جنگ کرنی ہے تو جنگ کریں۔ آپ نے بڑی خوبصورت جنگ کی ہے، دنیا نے آپ کی حمایت کی ہے، امریکہ کے 86 سالہ اتحادی یورپ نے آپ کی جو ہے نا وہ حمایت کی ہے۔ اب آپ امریکی پچ پہ جا کے کھیل رہے ہیں، امریکی پچ پہ۔ اب تو یہ بھی تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اندر بھی تھوڑی سی رفت ہے کہ عباس اراکچی اور کالیباف، باقر کالیباف، پاسداران انقلاب، کوئی حل نکالنا ہے تو حل نکالیں، دنیا سکھ کا سانس لے۔ بہرحال ایرانیوں کی بھی سمجھ نہیں آ رہی، ایرانیوں کی۔ اور ہم پہ جو وہ عذاب مسلط پہلے تھا، ایرانیوں کو کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اب ایرانی اس میں سے ہی ہوا بھر رہے ہیں، صحیح کہ پاکستانیوں کی تقریباً 10-15 سال جان نہ چھوٹے۔ تو ہم نے ایرانیوں کو اتنا برا نہیں کیا، بہرحال ہم نے تو ایران کا ساتھ دیا، ابھی بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ کرے ایران فاتح، اور ایران فاتح ہے، لیکن کوئی ٹھوس ان کے ساتھ معاہدہ کرے، کوئی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بات کرے، اگر بات کرنی ہے تو۔ اگر بات نہیں کرنی تو دنیا کی جو معیشتیں ہیں وہ تو مال کما رہے ہیں، یعنی وہ تو اتنا مال کما رہے ہیں کہ چھوڑ دیں، اور ایران بھی انہی کی پچ پہ کھیل رہا ہے، کبھی کون سی ٹویٹ اور کبھی کون سی ٹویٹ۔ تو بہرحال یہ آبنائے ہرمز دوبارہ بند ہو گئی ہے کہ جی امریکہ، اب یورپ کیا کہہ رہا ہے، برطانیہ اور فرانس اتحاد بنا رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنے جہاز بھی گزاریں گے اور اس کو کھلوائیں گے۔ تو ایران سے یہاں پہ سنجیدہ رویے کی توقع ہے، کیونکہ جو مسلسل جھوٹ ہے نا، مسلسل جھوٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے، وہ اس معاہدے کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ لیکن ایران کے جو بدلتے جو ٹویٹس ہیں وہ بھی معاملات کو کوئی اچھا نہیں کر رہے۔ اس کے بعد وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ جو منجمد اثاثے ہیں وہ نہیں ملیں گے،
ईरान को, फिर क्या फायदा। फिर वो कहता है कि यूरेनियम हमारे पास रहेगी, हमारे हवाले की जाएगी। ईरानी इसकी तरदीद कर देते हैं, कालिबाफ ने इसकी तरदीद कर दी है। बहरहाल वो कहता है हम यूरेनियम अमेरिका लेके जाएंगे। ईरानियों का नया मौक़िफ़ आया है कि यूरेनियम हमें अपने जो है ना वो सरजमीन की तरह अजीज है, ये हमारी मिट्टी होनी भी चाहिए। बिल्कुल ठीक मौक़िफ़ है ईरान का। क्यों दें वो? 60% उन्होंने एनरिच्ड किया उसको, 450 किलोग्राम है, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये जो दरमियान में विचोला गिरी हो रही है ना, विचोले जो पड़ गए हैं दरमियान में, रिश्ते करवाने वाली माइयां, इनसे अगर गुरेज करके ईरान मुज़ाकरात करे या बातचीत करे ज्यादा जो है ना वजाहत के साथ, ताकि कोई मामला हो और दुनिया की जान छूटे, यहां पे फिर सारे अड्डे बंद हैं और सारे जो है ना मामला बंद हैं। बहरहाल उसके बाद आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, आप लोग खुशी से निहाल होंगे कि फी यूनिट 27 पैसे, अभी मैंने आपको हफ्ता हुआ है 1 रुपए और 52 पैसे की खुशखबरी सुनाई थी, अब 27 पैसे फी यूनिट जो है वो बिजली महंगी हो गई है नहीं, ये अलग बात है नहीं, वो तो चलो खैर है, वो तो कौमी मफाद है ना, वो तो आईनी जिम्मेदारी है जनरल आसिम मुनीर साहब की, लेकिन है नहीं। और वो 27 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है क्योंकि गर्मियों की आमद है। उसके बाद जो अगली खबर है वो गौतम अडानी, ये एशिया के अमीर तरीन बंदे बन गए हैं और इनके जो जरा सुनने असासे 90.6 अरब डॉलर्स, हमने 3 अरब डॉलर में फौज बेच दी सऊदीया को, 3 अरब डॉलर में, इसके हिसाब से 92.6 अरब डॉलर्स। ये हैं जी गौतम अडानी इंडिया में। दूसरे नंबर पे चले गए हैं मुकेश अंबानी, इनके हिसाब से 90.8 अरब डॉलर। एक शख्स है, ये कारोबार करता है, ओरिजिनल कारोबार करते हैं ये नवाज शरीफ, जरदारी, फजीला अब्बासी, जनरल बाजवा, ये वो लोग नहीं है, कारोबार करते हैं। उसके बाद भारतीय रिफाइनरीज ने नए अकाउंट खुलवा के जो है वो युआन में पेमेंट शुरू कर दिया ईरान को, उनके अकाउंट खुल गए हैं और अब युआन में पेमेंट हो रही है। इंडियंस आपको पता है बनी है, वो सियाने हैं, उन्होंने मुस्तकबिल देख लिया है। अगर ईरान मजीद अच्छा खेले, अभी ये जो चवलें शुरू कर दिए ये न करे, स्टीव विटकॉफ को फायदा हो रहा है, जेरेड कुश्नर को फायदा हो रहा है, ट्रंप को फायदा हो रहा है, शटअप कॉल दे, 2 टोक बात करे, विचोलों को भगाए दरमियान से, उनसे बात करे। लबनान में बड़ी कामयाबी हासिल की है, जंगबंदी हो गई है और लबनान बड़ा जश्न मनाया जा रहा है लबनान में, और ईरान कह रहा है कि हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन कोई ठोस मुआहदा करे, कोई ठोस बातचीत करे। इस लड़ाई से दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं और जो आम लोग हैं वो पिस रहे हैं। ये भी ईरान को ख्याल करना चाहिए, अपने लोगों का भी और दूसरी कौमों का भी, खासकर हमारे सर पे जो मुसल्लत करवा रहा है ईरान। उसके बाद जो अगली खबर है, जो अमरीकी शाबाश है, फैंटास्टिक फील्ड मार्शल एंड फैंटास्टिक चपड़ासी, तो ये अमूमन चलता है 10 साल। ये फार्मूला है, जिस तरह इस्लाम में सिर्फ सुलह हुदैबिया है ना, लड़ना ना पड़े। कल भी आपको बताया था कि कोई जनरल जो है ना वो निशान हैदर नहीं है, तो लड़ना ना पड़े। 10 साल शाबाशी है। अयूब खान शाबाशी 10-11 साल, परवेज मुशर्रफ शाबाशी 9-10 साल, और ज़ियाउल हक शाबाशी 9-10 साल, बाजवा शाबाशी, टैंकों में डालने के लिए तेल नहीं है, इमरान खान को समझाएं इजराइल को तस्लीम करे 6 साल। लेकिन फिर एंड जो है ना, जिन जिन का मैंने नाम लिया उनका एंड देख लें। ये भी यानी ये जो रेजीम है, कुछ ज्यादा 70% अमरीका की वजह से और अब 30% ईरान की वजह से, तो वो जो है ना ये भी इतनी इनाम बनता है, पाकिस्तान में इतना इनाम बनता है। फैंटास्टिक फील्ड मार्शल और फैंटास्टिक लोग हैं, बड़े शानदार लोग हैं,
یہ تو ایران کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی، جب وہ دلدل سے نکل جائے گا، وہ تھیلا، وہ سانڈ، وہ ایپسٹین زادہ، تو بد کردار، بدکار، وہ نکل جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ پتہ لگے گا۔ بہرحال ایران سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے سر سے ان کو اتاریں اور ان میں اتنی زیادہ ہوا جو ہے وہ نہ بھریں۔ اس کے بعد جو آخری خبر ہے آپ کے سامنے رکھنی ہے، آخری خبر یہ ہے کہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے، اور وہ ویڈیو ہے ایمانوئل میکرون کی۔ یہ صدر ہے فرانس کے، آپ جانتے ہیں سمارٹ آدمی ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹیچر کے ساتھ شادی کی تھی، اپنی ٹیچر کے ساتھ، آپ کو شاید پتہ نہ ہو۔ ایمانوئل میکرون نے، فرانسیسی صدر نے اپنی ٹیچر کے ساتھ شادی کی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ میکرون اور ٹیچر میں بہت فرق ہے۔ میکرون شاگرد تھا، ٹیچر جو ہے نا وہ بڑی عمر کی تھی، تو اب وہ اس کا کباڑا نکل گیا ہے ٹیچر کا۔ میکرون سمارٹ آدمی ہے، خوبصورت آدمی ہے، تو جارجیا میلونی کا استقبال کیا ہے میکرون نے، اور بڑی جفیاں اور پپیاں ڈالی ہیں میلونی کو۔ وہ ویڈیو بڑی وائرل ہے، اور سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میکرون اب گھر جائے گا نا، پہلے بھی جہاد میں وہ تھپڑ مار چکی ہے ٹیچر جو ہے، تو اب میکرون جب گھر جائے گا تو اس کی مالش جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔